बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन का आपके साथ दूसरा इंटरेक्शन, कुछ खबरें और एक अपना वीलॉग। पहली खबर ये है कि PTI KPK के जो सदर हैं जुनैद अकबर ख़ान, उन्होंने बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की है और उन्होंने कहा है कि अगर आप लोग जो है वो आइन को नहीं मानते तो फिर हम आइन को क्यों माने। और बात बिल्कुल दुरुस्त है। यानी हम जिनको दहशतगर्द कहते हैं तो उनके साथ क्या मसला होता है? उनके साथ मसला ये होता है कि वो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते। तो बाकी जो लोग पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, यानी आप देखें ना कि 8 फरवरी 2024 को लोगों ने किन को वोट दिए और रिज़ल्ट किसका निकला। तो ये आइन की वायलेशन है, खुल्लम खुल्ला वायलेशन है। तो इसी तरह एक और आपको दिलचस्प बात बतानी थी कि इस वक्त पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी की अदालतें हैं, तो साकिब बशीर साहब बताते हैं कि 97% उसमें जो केसेस चल रहे हैं दहशत गर्दी के, वो PTI के कारकुनों पे चल रहे हैं। टोटल 3% जो केसेस हैं वो दहशत गर्दों पे चल रहे हैं। अब यहाँ पे दहशत गर्दी बढ़ेगी या दहशत गर्दी कम होगी? PTI के कारकुनों पर 97% और जो ओरिजिनल दहशत गर्द हैं उन पर वो सिर्फ 3%। तो जुनैद अकबर ख़ान ने कहा है कि हमसे ये तवक्को न रखी जाए कि आप लोग आइन को हर वक्त वायलेट करेंगे और हमें कहेंगे कि आप आइन पे अमल करें। उसके बाद जो अगली खबर है वो है जस्टिस कादिर ख़ान मंदूखेल। यानी मंदूखेल साहब फरमाते हैं कि 50% लोग हम पर एतबार नहीं करते। तो मंदूखेल साहब, ये आपने बड़ी जो है ना तकल्लुफ़ से काम लिया है। वो जो बाकी 50% लोग आपके फ़ैसलों पर एतमाद करते हैं वो कहाँ रहते हैं? पाकिस्तान में तो मेरा ख्याल है नहीं रहते, क्योंकि पाकिस्तान में 1% लोग भी आपके फ़ैसलों पर एतमाद नहीं करता। जिस तरह ये 26वीं तरमीम हुई और जिस तरह आइनी बेंच बना, बहरहाल ये आपकी खुशफहमी है और किसी ने आपको गलत इतला दी है कि 50% आपके फ़ैसले लोग नहीं मानते। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 99% लोग वो आप पर एतबार नहीं करते, ना आपकी अदालतों पर एतबार करते हैं। उससे जो अगली खबर है वो हैं ये DIG मलिक लियाकत साहब। ये फरमाते हैं कि बार बार हमें कहा जाता है कि हमारे टैक्सों पे पल रहे हैं, जबकि आप लोग वालिद की रोटियां तोड़ते हैं और सोशल मीडिया पे पैकेज लगवा के बकवास करते हैं। तो अगर DIG साहब वालिद की रोटियां तोड़ते हैं तो अपने वालिद की रोटियां तोड़ते हैं ना, आपके तो जो है ना वो वालिद की रोटियां नहीं तोड़ते। और दूसरी बात यह है कि वाकई आपके स्टार हमारे टैक्सों के हैं, लोगों के टैक्सों के हैं। यानी माचिस से लेकर साबुन की टिकिया तक हुकूमत टैक्स ले रही है। पेट्रोल पे 110 रुपए लेवी ले रही है। ये जो आपके अल्ले तलले हैं तो ये लोग पूरा कर रहे हैं ना। यानी एक आप जो है ना टैक्स पे पल रहे हैं, सहूलतें ले रहे हैं, आगे से आंखें भी दिखाते हैं। अगर कोई रोटियां तोड़ रहा है तो अपने वालिद की तोड़ रहा है। आप कौन होते हैं जो है ना ये बात करने वाले? बहरहाल बदमाशी चल रही है इस मुल्क में। कभी आइन आया, कानून की हुकूमत आई तो फिर देखा जाएगा। उसके बाद जो अगली खबर है वो है इसहाक खान के बेटों की एंट्री। ये क्रिप्टो करेंसी का एक एडवाइज़र जो है ना वो बनाया है चैंग पेंग यो। ये सुना है कि बड़ा अमीर आदमी है और बाइनेंस जो कि पहले भी इतनी बदनाम हो चुकी है उसका ये इंचार्ज था। अब इसको क्रिप्टो का एडवाइज़र लगाया गया है और इसमें हाथ है इसहाक डार के बेटों का। वैसे भी आप जानते हैं ये मुल्क शुरू से समधी चला रहे हैं, सुसर चला रहे हैं, इसके अलावा जो है ना मामू चला रहे हैं, ये सारा यही चला रहे हैं। तो अब ये जुनैद सलीम साहब ने खबर दी है कि इनमें जो है वो इसहाक डार के बेटों का हाथ है इस तैनाती में। फिर आप डॉट कनेक्टिंग कर लें कि माल किस तरह खली वली होगा। वैसे भी इसहाक डार वो पैदाइशी वज़ीर ख़जाना हैं, उनको बड़ा अफसोस है
کہ خزانہ ان سے دور رکھا گیا ہے۔ بہرحال ان کے بیٹوں نے اب انٹری مار دی ہے اور انہوں نے جو ہے نا اس تعیناتی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اور یہ جو ایڈوائزر صاحب ہیں انہوں نے نواز شریف سے بھی ملاقات کی ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ کرپٹو کے بارے میں نواز شریف کو کیا پتہ ہوگا۔ نواز شریف کو کبابوں کا بتائیں، چاولوں کا بتائیں، ہریسے کا بتائیں، اس سے کرپٹو کا کیا پتہ۔ بہرحال یہ اسحاق ڈار کے 2 بیٹے بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کا فائدہ وہ عوام کو نہیں پہنچا۔ اندازہ کریں کس کو پہنچا ہے، یعنی مہنگائی میں کمی کا فائدہ۔ کمی ہوئی کہاں ہے؟ عمران کے دور میں 150 کا پیٹرول تھا، اب 256 کا ہے۔ تو بہرحال یہ عجیب و غریب حکومت ہے کہ مہنگائی میں کمی ہوئی ہے لیکن اس کا فائدہ عوام کو نہیں پہنچا۔ تو پھر کس کو؟ وہ جو جانور جنگل میں رہتے ہیں یا پہاڑوں پہ رہتے ہیں ان کو فائدہ پہنچا ہے۔ یہ اس حکومت کی ترجیحات ہیں۔ اشتہار روز لگا ہوا ہوتا ہے کہ 60 سال میں سب سے زیادہ جو ہے نا وہ کم مہنگائی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ انڈیپینڈنٹ نے دی ہے۔ انڈیپینڈنٹ کہتا ہے کہ یوکرین کے بعد امریکہ کی نظریں جو ہے وہ پاکستان کی معدنیات پر ہیں۔ ان معدنیات میں نا افریقہ کا اگر آپ جو ہے نا وہ مطالعہ کریں نا، افریقہ کے ملکوں کے ملک تباہ کر دیے امریکہ نے اور ان بڑی طاقتوں نے۔ وہ بنانا ریپبلکس میں ہی تو لفظ نکلا ہے، وہ ساری بنانا ریپبلکس ہیں کیونکہ انہوں نے ملک حوالے کر دیا۔ وہاں پہ ڈکٹیٹر بیٹھے، ظالم بیٹھے کہ آپ لوگ معدنیات نکال کے لے جائیں، ہمیں نہ چھیڑیں، ہم عوام کے ساتھ جو کچھ کرتے رہیں۔ تو پورا جو بر اعظم افریقہ ہے وہ انہوں نے اس طرح تباہ کر دیا۔ اب انڈیپینڈنٹ کی رپورٹ یہ ہے کہ پہلے یوکرین کو گھیرنے کی کوشش کی گئی، یوکرین جو ہے وہ ہتھے نہیں آیا، تو اب پاکستان کی معدنیات پہ جو ہے وہ امریکہ کی نظر ہے۔ اور اگر پاکستان معدنیات بیچتا ہے تو پھر افریقی ممالک آپ دیکھ لیں کہ ان کا کیا حشر ہے۔ آج کے ویلاگ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ کولڈ وار سٹارٹ ہو چکی ہے، یعنی سر جنگ سٹارٹ ہو چکی ہے، اور اس دفعہ امریکہ اور رشیا کے درمیان نہیں ہے بلکہ اس دفعہ یہ جنگ چھڑی ہے امریکہ اور چین کے درمیان۔ آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ وہ ایک دوسرے پر ٹیرف لگا رہے ہیں، لیکن ہمارا جو جھکاؤ ہے، ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو امریکہ بہت اچھا لگتا ہے۔ 76 سالہ تاریخ گواہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کبھی بھی امریکیوں کو نہ نہیں کی۔ اس دفعہ بھی جو ریئر منرلز کی بات ہو رہی ہے اس میں چین بھی انٹرسٹڈ ہے اور اس میں امریکہ بھی انٹرسٹڈ ہے۔ اور میں نے ابھی آپ کو افریقی ممالک کا بتایا کہ افریقی ممالک نے معدنیات ان کے حوالے کر دی کہ ہمارا اقتدار قائم رہے، آپ جانیں اور معدنیات جانیں۔ پاکستان بالکل اسی پیٹرن پہ جا رہا ہے کہ ہمیں کچھ نہ کہیں، ہمارا اقتدار قائم رہے، ہماری چودراہٹ قائم رہے، آپ جانیں اور معدنیات جانیں۔ بلوچستان میں پہلے صورتحال آپ کے سامنے، KPK میں بل آ چکا ہے اور اس سے کہا گیا ہے کہ بل منظور کرائیں، پھر لوگ سوشل میڈیا پہ آ گئے، انہوں نے اس بل کی مخالفت کی۔ علیمہ خان نے کہا کہ بل عمران خان کی مرضی کے بغیر منظور نہیں ہونا چاہیے، ورنہ گنڈا پوری طرح تیار تھے۔ بہرحال یہ جو جہاد ہے نا، اب میرا خیال ہے یہ جو ہمارا جہاد تقی عثمانی والا، یہ جو سرکاری جہاد ہے یہ چین کے خلاف ہوگا، اور ہم چین کے بجائے جو ہے جو ہر مشکل وقت میں ساتھ دیتا آیا ہے، ہماری جو معدنیات ہوں گی وہ امریکہ کے لیے ہوں گی۔ امریکی وفد دورہ بھی کر چکا ہے، ان کے ساتھ جو ہے ملاقاتیں بھی ہو گئی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ اپنی معدنیات جو ہے وہ امریکہ کے حوالے کریں گے اور اسی کو یہ جہاد قرار دیں گے کہ ہم نے اپنی معدنیات وہ امریکہ کے حوالے کر دی ہیں۔ اور جس ملک نے صنعتی ترقی کے بجائے معدنیات بیچی ہیں تو میں نے کہا ہے کہ آپ افریقہ میں ممالک کا حال دیکھ لیں۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ ایاز شفقت ایاز PTI کے بہت جو ہے نا وہ ایکٹیو لیڈر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ وردیوں کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، جب تنقید کرتے ہیں آپ کے جو ہے نا اعمال پہ، آپ کے کاموں پہ، آپ کے غیر آئینی اقدامات پہ، تو آپ وردیوں کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ پھر آپ اس طرح کریں کہ اگر آپ کو وردی میں تنقید جو ہے نا وہ برداشت نہیں ہے تو آپ وردیاں اتار دیں۔ اور بالکل بہترین جو ہے نا وہ ہے کہ شہداء کے پیچھے چلا گیا، ادارے کے پیچھے چلا گیا کہ فلاں فوج کے خلاف ہے، فلاں فوج کے خلاف باتیں کرتا ہے، حالانکہ فوج کا نام بھی کہیں نہیں آتا۔ یہ چند انڈیویجولز ہوتے ہیں جو اوپر سے کنٹرول کرتے ہیں، جنہوں نے یہ سارا نظام، یہ کس نے نظام جو ہے نا یہ بٹھایا؟
یہ جتنے بھی کینٹس تھے پاکستان میں وہاں سے پی ٹی آئی بھاری اکثریت سے جیتی، تو ان چوروں کی بارات کو کس نے بٹھایا؟ تو پھر جب تنقید کریں کہ یہ آپ نے غلط کیا ہے تو پھر کہتے ہیں ادارے پہ تنقید ہو رہی ہے، پھر شہداء درمیان میں آ جاتے ہیں کہ شہداء پہ تنقید کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بات بالکل ٹھیک کی ہے کہ یا تو آپ تنقید برداشت کریں، جو کچھ آپ آئین کی مخالفت کر رہے ہیں اور آئین کے خلاف جا رہے ہیں اور ایک مخصوص خاندان کو مسلط کرنے کی اور بادشاہت یا خلافت مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر اس پہ تنقید بھی آپ سنیں۔ اگر آپ کو تنقید برداشت نہیں ہے یا تو آپ آئین کے دائرے میں واپس جائیں، آئین کے نیچے جائیں، قانون کے نیچے جائیں، پھر تنقید نہیں ہوگی۔ ورنہ یہ اب جو ہے نا وہ دور، وہ خبروں کا دور ہے اور ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، تو وہ تو سوال کریں گے، وہ تو تنقید کریں گے۔ ابھی منرلز بل کو دیکھ لیں کہ منرل بلز کیوں آ رہا ہے اور امریکہ کی اس میں کیا دلچسپی ہے۔ اب تو انڈیپینڈنٹ نے رپورٹ بھی کر دی ہے۔ تو بہرحال اگر آپ نے وردیاں بھی پہننی ہیں تو پھر آئین کے نیچے جائیں، اور اگر تنقید برداشت نہیں ہوتی تو پھر آپ یونیفارمز اتار دیں تاکہ آپ پہ کھل کے سوالات ہو سکیں۔ آخری جو ہماری خبر ہے وہ یہ کہ 20 اپریل کو ایک بڑے بریک تھرو کا امکان ہے، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسلام آباد میں جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے، جس میں پی ٹی آئی ہے، علامہ ناصر عباس ہیں، صاحبزادہ حامد رضا ہیں، شاہد خاقان عباسی ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکر ہیں، انہوں نے اپنے پہلے اجتماع کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ جو ہے نا وہ اجتماع ہوگا اسلام آباد میں، اور یہ ہوگا 20 اپریل کو، یعنی اس کو نام دیا گیا ہے باقاعدہ جلسے کا، اور جگہ بھی بتا دی گئی ہے۔ اور اب جو پی ٹی آئی کے ساتھ رویہ اختیار کیا جاتا تھا نا، انتشاری ٹولہ اور دہشت گرد اینڈ سو وہ رویہ وہ اختیار کرنے کی جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ضرورت بھی نہیں پڑے گی اور حکومت ہمت بھی نہیں کر سکے گی، کیونکہ ساری جو جلسے کی قیادت ہے وہ کر رہے ہیں محمود خان اچکزئی۔ محمود خان اچکزئی کا کیا سٹانس ہے، محمود خان اچکزئی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں، جرنیلوں کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں، 2024 کے الیکشن کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں، وہ آپ بہتر طور پر جانتے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ 20 اپریل کو ایک بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے، اس میں ایک دو دوسری جماعتیں بھی شامل ہو سکتی ہیں اس جو ہے نا وہ اتحاد میں، اور اپوزیشن کا ایک باقاعدہ اتحاد سامنے آ سکتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ اتحاد وہ چاروں صوبوں میں آل پارٹیز کانفرنسز جو ہے وہ کرے گا۔ پہلی کانفرنس بلوچستان میں ہوگی لاپتہ افراد پہ، اور سندھ میں ہوگی نہروں کے معاملے پہ، اسی طرح کے پی کے میں ہوگی منرلز کے معاملے میں، اور پنجاب میں ہوگی ظلم، جبر اور فسطائیت کے خلاف جو لوگوں پر مقدمے بنائے گئے، جو لوگوں کے گھر توڑے گئے، جو لوگوں کو اغوا کیا گیا۔ تو 20 اپریل کو بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے۔ اگر بڑا اپوزیشن اتحاد وجود میں آ گیا تو یہ حکومت کو کافی ٹف ٹائم دے گا، اور حکومت جو گل چھرے اڑا رہی ہے اس پر ایک ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ چیک آ جائے گا۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔